अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। व्यूअर्स, आज ख़बरें ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान में भी कुछ अहम है और बैनुल-अक़वामी सतह पर भी बहुत अहम है। हम आपको आज की ख़बरों पे अपना ख़ुलासा देने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जैसे कई लोगों ने मुझे कहा भी है, आज भी कई लोगों ने कहा था कि हमें हमारे जो चैनल जो हैं उनको कभी देखने को नहीं मिलते, तो उसकी वजह ये है कि आप अगर वो बेल आइकन जो है अगर उसको दबा दिया करें सब्सक्राइब करने के बाद, तो फिर आपको ज़रूर मिल जाया करेंगे। इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर तो ये है वो ये है कि बिलाशुबा गज़ा के हवाले से गज़ा के अंदर जो है जंग बढ़ती जा रही है। जैसा कि मैंने गुज़िश्ता दिन भी कहा था कि मामलात जो हैं वो ख़राब होते जा रहे हैं और इसराइल जो है वो अपनी वहशत और बर्बरियत के अंदर बिल्कुल भी रुकने के लिए उसमें तैयार नहीं है, और ना ही कोई बड़ा मुल्क जो है मिसाल के तौर पर अमेरिका या बरतानिया जो या फिर यूनाइटेड नेशन के अंदर जो ममालिक जो कि जिनकी एक अप्रोच है वो कोई कोशिश नहीं कर रहे, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सूरत हाल वैसी की वैसे ही है, बल्कि उसमें ख़राबी आती जा रही है, और उसकी वजह मैंने कल बता दी थी कि ये लोग चाहते ही नहीं है। और अब सूरत हाल ये है कि गुज़िश्ता 12 घंटे से जंग ये जो फैलती जा रही है, फैलने से मुराद मेरी ये है कि अब इस जंग के अंदर जो है यमन और इराक़ तो इराक़ और लेबनान तो तकरीबन आ ही गए हैं। यमन ऑलरेडी आ चुका है, और यमन ने आपको पता है कि गुज़िश्ता मतलब अब से जब मैं आपसे वीलॉग कर रहा हूँ तो मेरे वीलॉग करने से 2 घंटे पहले भी एक और यूएस जहाज़ के ऊपर जो है उन्होंने अटैक किया है। और इस तरह तकरीबन गुज़िश्ता 24 घंटों में अब तक हूतीज़ ने जो है तकरीबन 4 जो है जहाज़ों के ऊपर अटैक किया है, बहरी जहाज़ों पर। गो के कुछ के उनके हमले जो हैं बहरहाल नाकाम भी हुए हैं, लेकिन 1-2 के बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें नुकसान हुआ है, जो कि अमरीकी उस झंडे के तले हैं। उनका फ्लैग जो है वो अमेरिकन है, फ्लैग उनका है, लेकिन बुनियादी तौर पर पता ये लग रहा है कि वो बहरहाल कहीं न कहीं उनका ताल्लुक़ जो है वो इसराइल से या इसराइली बड़े-बड़े जो शिप ओनर्स जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं उनकी वो मिल्कियत हैं। तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर जो आज हमें पता लगा है अभी अब से थोड़ी देर पहले कि इस तमाम सूरत हाल के अंदर पेंटागन के अंदर जो है काफ़ी परेशानी है, और पेंटागन के अंदर और भी बड़ी परेशानी की वजूहत हैं वो आगे मैं बयान करता हूँ। लेकिन साथ में इस वक्त एक बात ये भी आ रही है कि मैंने आपको कल बताया भी था, और ये बात अब कन्फर्म होती जा रही है कि गज़ा की जंग के अंदर में तकरीबन इस वक्त तक जो लोग तो खैर बता रहे हैं 17,000, लेकिन जो हमारे पास जो मुसद्दिक़ा ज़राए हैं वो इस वक्त तक कहते हैं कि तकरीबन 21,000 से ज़ायद लोग जो है अब तक शहीद हो चुके हैं। और वो कहते हैं कि जैसे कि हमने बताया भी था, आपको कहते भी रहे हैं, हमारे चैनल से आपको खबर देती जाती रही कि किसी तरह भी कोई मतलब जो है सही खबर जो है वो नहीं आ रही, और जो बताया जा रहा है अमूमन जो इस तरह कम करके भी आज 11,000 हो गए, 12,000 हो गए, वो कम से कम 4-4, 5-5 हज़ार जो हैं वो कम बताते थे। आज हमें इसकी तस्दीक हो गई, और हमें हमास के इंतहाई करीबी ज़राए ने इस चीज़ की तस्दीक की है कि तकरीबन 22,000 से ज़्यादा वो कहते हैं कि लोग शहीद हो चुके हैं। और उनका कहना ये है कि अभी तक मलबों के अंदर बहुत सारी इंसानी बाक़ियात जो हैं कहीं ना कहीं पड़ी हैं गज़ा के अंदर। खान यूनिस और वेस्ट बैंक को छोड़ दें, खान यूनिस और वेस्ट बैंक में तो इस वक्त हमले हो रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ आज सुबह से लेके इस वक्त तक, यानी पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक कोई 5 बजे तक सूरत हाल ये है कि पूरे गज़ा के ऊपर जो है बम्बार्टमेंट हो रही है। कोई भी जगह ऐसी नहीं छोड़ी जहाँ कि आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पर फ़लस्तीनियों को ये कहा जा सकता है कि आप वहाँ पर चले जाएँ। मैंने जब ये मालूम करने की कोशिश की तो हमें बताया गया कि वहाँ से ये हमें पैगाम दिया गया कि इस वक्त पूरे गज़ा के अंदर कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पे फ़लस्तीनी बमबारी से बचकर अपने आप को महफूज कर सकें। तो ज़ाहिर सी बात है ऐसी सूरत हाल के अंदर फिर अब ये जो है जंग बढ़ती जा रही है, और हमास भी अपने तौर पे जो है कोशिशें कर रही है, और हमास के हमले जारी हैं। और आज सुबह भी हिज़्बुल्लाह ने 2-3 बड़े हमले किए हैं जिसमें इसराइलियों का नुकसान हुआ है। इंटरनेशनल मीडिया तो कह रहा है कि 6 आदमी मरे हैं, लेकिन मेरे पास जो इत्तलात हैं उसमें यह है कि तकरीबन आज भी कोई 16 इसराइली फ़ौजियों के मारे जाने की इत्तला है। अच्छा, एक तरफ तो ये सारी सूरत हाल जारी है, लेकिन दूसरी इसमें एक चीज़ और जो सबसे ख़तरनाक बात आ रही है वो ये है कि मैंने आपको शायद बताया भी था कि अफ़गानिस्तान ने पहले कहा था कि हम इस तमाम सूरत हाल के अंदर जो है अपने लोग भेजने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब कल जो है एक बयान आया है रात को, और वो उसके आज कन्फर्मेशन भी हुई है। वो ये है कि जो वहाँ के हक्कानी साहब हैं उन्होंने आज वाज़ेह तौर पर एक बयान दिया है, सिराजुद्दीन हक्कानी ने, कि हम जो हैं अपने बंदे जो हैं या अपने मुजाहिदीन जो हैं वो फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए भेजने के लिए तैयार हैं। न सिर्फ इन्होंने ये कहा, इसका ऐलान किया, बल्कि उन्होंने ये कहा है
اور پیغام دیا ہے کہ وہ تمام اسلامی ممالک جو کہ اب تک افغانستان سے لوگوں کو یا مجاہدین کو وہاں جانے کی اجازت نہیں دے رہے، ہم ان کے ساتھ بھی معاملہ طے کریں گے اور ان پر بھی دباؤ ڈالیں گے کہ وہ ہمارے راستے نہ بند کریں۔ اور ساتھ میں ایک اور خبر جو آئی ہے وہ یہ بھی آئی ہے کہ اب کنفرم ہو گئی کہ ملا ہیبت اللہ کا رابطہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں حماس کے رہنماؤں سے، میں نام نہیں لے رہا کن کے ساتھ ہوا ہے، لیکن حماس کے رہنماؤں سے ملا ہیبت اللہ صاحب کی سنا ہے کہ رابطے ہوئے ہیں، اور جس کے پیش نظر اب یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ افغانستان سے بھی مجاہدین جو ہے اور عسکری جو ہے وہاں پہ دستے جو ہیں وہاں پہ بھیجے جائیں گے۔ اور اب کیا دیکھا یہ جا سکتا ہے کہ اب مجھے تو نہیں لگتا کہ شاید کوئی دوسرے عرب ممالک اس حوالے سے کوئی مدد کریں، لیکن ایران کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے، جو ہم نے اس کی تصدیق کرنے کی کوشش کی تو پتہ یہ لگا کہ ایران کی طرف سے یا کچھ اور ایک دو ممالک ہیں ان کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ افغان مجاہدین کو جانے کے لیے وہاں پہ راستہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس خبر کے بعد جیسے میں نے کہا تھا کہ پینٹاگون کے اندر بڑی زبردست تشویش پائی جاتی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس وقت افغانستان کے پاس بہت سارے ایسے ہتھیار بھی موجود ہیں جو کہ امریکہ چھوڑ کر گیا تھا، وہ کہ بدنیتی تو ان کی وہ پاکستان کے لیے تھی، لیکن اب ایسا کہیں لگ رہا ہے کہ وہ ہتھیار بھی انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی کہیں یہودیوں کے خلاف ہی استعمال ہوں گے۔ تو یہ ایک صورتحال جو انتہائی خطرناک صورتحال جو ہے مطلب ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے، اور اب جو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے نا مڈل ایسٹ کی، اور یہ جو ہے جنگ بڑھے گی اور اس کے اندر مزید ممالک جو ہے اب شامل ہوتے جائیں گے۔ افغانستان کے اعلان کے بعد یہ بھی کل رات کو پتہ لگ گیا تھا کہ اس حوالے سے روس کے اور ایران کے بھی کچھ درمیان کچھ مفاہمت ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ معاملہ بڑھتا ہے اور اگر امریکہ ان کو نہیں روکتا اور اسرائیل کے حملے اگر شام کے اوپر جاری رہتے ہیں یا ایران کے اوپر حملہ ہوتا ہے، تو روس اور ایران مل کر مشترکہ طور پر اس جنگ کے اندر براہ راست شریک ہوں گے، اور نہ صرف روس یہاں پہ لڑے گا بلکہ روس دوسرے محاذوں پر یعنی شام کے اندر اور دوسرے محاذوں پر بھی امریکہ کے ساتھ جو ہے اپنی پنجہ آزمائی کرے گا۔ تو یہ تمام جو خبریں مل رہی ہیں یہ خبریں بتاتی ہیں کہ حالات جو ہے بہت زیادہ خراب ہونے جا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ یوکرائن کا جو ہے معاملہ، وہاں پر امریکہ کو شکست ہوتی نظر آ رہی ہے۔ آج امریکہ کے جو سینئر عسکری جرنیل ہیں چارلس براؤن، انہوں نے آج یہ اعتراف کر لیا، انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے اس بات کو مانتے ہیں کہ ہم نے یوکرائن کے حوالے سے جو فوجی جو حل ہم اس کا چاہتے تھے اس میں ہم ناکام رہے ہیں، اور وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم جو ہے اب یہ اس بات کا فیصلہ کر چکے ہیں اور ہمیں نظر بھی آ گیا ہے کہ یوکرائن کا جو حل ہے نا اب وہ فوجی نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آج صبح جو ہے، آج ہی کی بات ہے یعنی 4 دسمبر کی بات ہے، آج نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے بھی آج کہا ہے بریفنگ کے اندر، انہوں نے کہا کہ اب ہمیں جو ہے یوکرائن کی سچویشن جو ہے بہت زیادہ خراب نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی مغربی ممالک نے ہمارے ساتھ جو ہے ہمارا ساتھ جو ہے نہیں دیا، اور انہوں نے یوکرائن کو اسلحہ دینے سے ہاتھ کھینچ لیا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ یہ یہاں پر اس معاملے کے اندر یہاں امریکہ کو شکست ہو رہی ہے، تو لہٰذا اب امریکہ پوری کوشش کرے گا کہ کسی نہ کسی طریقے سے مشرق وسطیٰ کے اندر وہ اپنے کسی اہداف کو حاصل کر لے اسرائیل کے ذریعے۔ لیکن اب جیسا کہ افغانستان، ایران اور روس کے براہ راست جب جنگ میں آنے کی بات کی جا رہی ہے اور جو خبریں مل رہی ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہاں بھی ناکامی جو ہے امریکہ کے نصیب میں لکھی ہوگی۔ تھوڑا سا چلتے ہیں پاکستان کو دیکھ لیتے ہیں۔ آج کی پاکستان میں بڑی اہم خبریں ہیں۔ آج اڈیالہ جیل کے اندر سماعت ہوئی عمران خان صاحب کی، اور عمران خان صاحب نے آج یہ کہا ہے کہ جناب ڈونلڈ لو اور باجوہ صاحب کو بلایا جائے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ بلایا جائے اور ان سے پوچھا جائے بطور گواہ کہ سارا سب کچھ کیا انہوں نے ہے۔ اور یہ بات دیکھیے میں آپ سے بتاؤں کہ لوگوں کو پتہ ہوگا، یہ بات تو خیر ان کی حقیقت ہے اور اس میں کوئی شک بھی نہیں، لیکن ساتھ میں ایک بات انہوں نے یہ بھی کہی کہ مجھ سے رہائی کے حوالے سے ابھی تک کسی بھی اہم شخص سے تو ملاقات نہیں کی۔ تو آپ کو یہ ویوز آف فیصل محمد کے اس خبر کی آپ کو آج تصدیق ہو جانی چاہیے کہ جو سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ عمران خان سے یہاں ملاقات ہوئی، بڑی شخصیت نے ملاقات کی، فوجی نے ملاقات کی اور امریکن سفیر مل کے ان سے چلا گیا، بس عجیب باتیں ہوئی تھیں ان کی رہائی کے حوالے سے۔ تو میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ ایسی کوئی خبر نہیں ہے، کیونکہ میرے جو تصدیق میری جو خبر مجھے دینے والے ہیں وہ انتہائی باوثوق ہیں۔ تو میں نے آپ کو یہ بات کہی تھی کہ ساری غلط خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، اس سے جو ہے پھر لوگوں کے اندر ایک اطمینان ہو جاتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے ہمارا لیڈر چھوٹنے والا ہے، تو وہ ذہن لوگوں کا مطمئن ہو جاتا ہے۔ تو یہ غلط قسم کی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، جو آج عمران خان صاحب نے یہ کہہ کر اس سارے کے سارے غبارے سے ہوا نکال گئی کہ ان کی رہائی کے حوالے سے ویسے کوئی چلو ملتا رہا ہو، لیکن ان کی رہائی کے حوالے سے کوئی بھی آدمی ان سے نہیں ملا۔ یہ بات بڑی اہم تھی، تو میں نے کہا یہ میں آپ کو ذکر کر دوں، کیونکہ ہم ہمیشہ اس چینل سے کہتے رہے اور بہت سارے لوگ ہمیں اس پہ کہتے بھی تھے کہ نہیں فیصل صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں، فلاں نے کہا ہے کہ ملاقات ہوئی ہے۔ میں نے کہا اچھا بھائی فلاں کہہ رہے ہیں تو کہہ رہا ہوں میرے پاس اس کی کوئی اطلاعات نہیں، لیکن تھینکس ٹو کیپٹن کہ انہوں نے آج یہ بات کی کہ ہماری
کم از کم وہ کنفرمیشن دے دی۔ اچھا دوسری ایک بات انہوں نے یہ کہی ہے عمران خان صاحب نے، انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو ہے اپنا 9 مئی کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ بھائی 9 مئی کے اندر جو ہے مجھے جو ہے غلط پکڑا گیا، انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے لوگ اس میں شامل تھے، تو وہ بات بھی بالکل صحیح ہے۔ اب یہ کہا یا مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ پہلے تو عمران کہہ رہے تھے ہم، بھائی دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بات ہوئی تھی نا 9 مئی کا معاملہ جو تھا یہ تو ایک پلان تھا، اس میں کوئی شک نہیں، اور ظاہر سی بات ہے اگر پلان تھا تو کچھ انہوں نے پی ٹی آئی کے اندر اپنے بندے شامل کیے تھے، عمران خان کو تو نہیں پتا، وہ تو پکڑا ہوا ہے، یہ بات تو ہم شروع سے کہتے رہے کہ عمران خان کو نہیں پتا، اس کو تو پکڑ لیا تھا وہاں پہ۔ اب جو لوگ وہاں پر گئے تھے وہ سارے پلانٹڈ تھے، کچھ اس میں مسلم لیگ نون کے بھی تھے، کچھ ادھر کے بھی تھے، کچھ ادھر کے بھی تھے، کچھ جنہوں نے پلان بنایا تھا جو کہ سارا ایک جنہوں نے وہ کرنا تھا نا کیا کہتے ہیں پلاٹ جنہوں نے بنایا تھا اس کے لوگ تھے، یہ تو بات ہم کہتے رہے شروع سے، وہ لوگ شامل تھے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کہنا کہ کوئی عمران خان غلط کہہ رہے ہیں مریم نواز کہہ رہی ہے، نہیں وہ بالکل عمران خان غلط نہیں کہہ رہے بلکہ مریم نواز غلط کہہ رہی ہیں، وہ ان کی بات غلط ہے کہ انہوں نے پہلے بھی عمران خان نے کہی تھی یہ بات کہ یہ جو ہے یہ پلاٹڈ ہے، یہ ہمارے لوگ نہیں تھے۔ ٹھیک ہے ہمارے لوگ میں ظاہر سی بات ہے جب انہوں نے کہا ہے عمران خان صاحب کو دیکھے جناب یہ جھنڈے لے کے لوگ جا رہے ہیں، مثال پر میری پارٹی ہے، میں کسی پارٹی کا سربراہ ہوں اور مجھے اگر کہیں جی فیض صاحب یہ آپ کی پارٹی کے لوگ دیکھیے یہ بھی اندر گھسے ہوئے جھنڈے لے کے، تو ظاہر سی بات اس میں کہوں گا بھائی کارکن چلے گئے ہوں گے، ہو سکتا ہے مجھے نہیں پتا، ظاہر ہے میں جیل کے اندر ہوں، مجھے میں نے تو نہیں کہا تھا۔ تو وہ تو ایک ان کا ایک بیان ایسا تھا، لیکن اس کا مطلب ہے وہ کوئی عدالتی بیان نہیں تھا یا کوئی ان کا حلفیہ بیان نہیں تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں اس بات کی گارنٹی دے رہا ہوں کہ میرا کوئی کارکن گیا، انہوں نے کہا بھائی دیکھیے جا رہے ہیں تو نہ بھائی چلے گئے ہوں گے کارکن، لیکن حقیقت میں یہ تھی کہ ان کے کارکن جن کو گئے تھے کچھ لوگ گئے تھے جن کو بہکا کے غلط طریقے سے کہتے ہیں نا کہ موب جب ہوتا ہے، دیکھیے اصل میں کہانی ہے کہ موب جب بہکتا ہے نا، ہم نے جلسے بھی کیے ہیں، جلوس بھی کیے ہیں، جب موب اگر نکل جاتا ہے بکھر جاتا ہے تو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا یہ بیان بالکل درست ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایز سچ جیسا کہ میں کہتا رہا ہوں کہ یہ فیصلہ کیا ہوا ہے لوگوں نے کہ عمران خان کو چھوڑنا نہیں ہے، اور جیسے لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب وہ چھوٹ جائیں گے، کیس اڑ گیا ختم، کوئی کیس ان کا نہیں اڑا، آج تک کی 4 دسمبر تک کی میں بات کر رہا ہوں، آج تک کا یہ فیصلہ ہے کہ عمران خان کو نہیں چھوڑنا ہے۔ 5 تاریخ کو کل کوئی فیصلہ ہو جائے میں نہیں کہہ سکتا، غیب کا علم صرف میرے اللہ کے پاس ہے، آج کی بات کر رہا ہوں میں، آج شام جو ہے 5:30 بجے پاکستانی وقت کے مطابق 4 دسمبر تک یہ فیصلہ طے ہے کہ عمران خان کو کسی بھی کیس میں نہیں چھوڑا جائے گا، نہ کوئی ریلیف دیا جائے گا، تا وقت ہے کہ اگر کوئی بڑا پریشر نہ آئے، وہ پریشر عوامی بھی ہو سکتا ہے، وہ پریشر کسی اور کا ہو سکتا ہے، اس پہ میں زیادہ بات نہیں کروں گا۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ دوسرا 100 ملین پاؤنڈ کا وہ بھی آپ دیکھیں سامنے آ گیا، اس میں کہہ دیا انہوں نے کہ جناب وہ بلا لیا جائے سب کو۔ اچھا اس میں ایک بات میں بتا دوں کہ اس میں زلفی بخاری وغیرہ سب کو بلایا گیا، میں نام نہیں لے رہا، ملک ریاض کو بھی بلایا گیا ہے، ملک ریاض صاحب کو بھی کہا دیا ہے کہ بھئی آپ آئیں، اور ان کو بھی فرد جرم وغیرہ لگا دی گئی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ان پہ الزامات آ گئے ہیں۔ لیکن یہاں میں ایک بات بتا دوں کہ مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ یہ اعلان کرنے سے پہلے ان کو اور آج بھی یہ سب کو پیغام گئے ہیں کہ اگر وہ آ کر یہ بات اگر کہہ دیتے ہیں، وہ سارے کا سارا جتنی وہ کہتے ہیں نا دیسی الفاظ میں کہ سارا گند اٹھا کر عمران خان پہ اگر ڈال دیتے ہیں بالٹی اٹھا کر، تو پھر ان کے جو نوٹسز گئے ہوئے پھر وہ نوٹسز کے اندر ایک واجبی سی بات ہوگی، وہ آئیں اور اپنا بیان دے کے عمران خان کے اوپر ڈال کے چلے جائیں، ورنہ ادروائز یہ ہے کہ پھر ان کے خلاف جو بھی کہیں بھی اگر ہے ان کو بھی خلاف بھی ہے باقاعدہ کارروائی ہوگی، اس کے اندر خواہ وہ ملک ریاض ہے ان کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ ان کو پیغام دے دیا گیا ہے کہ بھئی بچنا ہے تو پھر عمران خان کے اوپر ڈال دو، اور اگر نہیں بچنا تو پھر بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ، یہ پیغام دیے گئے، یہ میں آپ کو بڑی اہم خبر دے رہا ہوں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کون سے لوگ اس کے دھمکی کے ذریعے دب جاتے ہیں، نہیں دبچے تو واللہ علم بالصواب، یہ تو فیصلہ ان کے اوپر ہے۔ تاجروں نے آج ہڑتال کی جناب، 45 ملین کا سنا نقصان ہو گیا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گیس اور بجلی اتنی مہنگی ہے۔ دیکھیے میں تو آپ سے پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ یہ جو موجودہ حکومت آئی ہے یہ سارے غیر آئینی فیصلے کر رہی ہے، اس کو کس نے کہا ہے؟ یہ آ کے مسلسل IMF کے ساتھ انہوں نے معاہدے کر لیے، وہ نواز شریف صاحب کے بھائی جو ہیں شہباز شریف، وہ کہتے ہیں ہم نے پاکستان کو تباہی سے بچا لیا، پاکستان کو انہوں نے تباہی پہ ڈال دیا ہے۔ IMF کے کہنے پہ انہوں نے ساری چیزیں، وہ ٹیلی فون کا محکمہ تھا اتصالات کو آپ نے دے دیا، پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی، جتنے ہمارے ایسٹس ہیں، اہم ایسٹس ہیں، وہ سب آپ اٹھا کے دیتے چلے آ رہے ہیں، پوسٹ آفس آپ نے اٹھا کے دے دیا، نیشنل شپنگ آپ اٹھا کے دے رہے ہیں، پرائیویٹائز کر رہے ہیں۔ اب یہ وہ محکمے ہیں جو کسی ریاست کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہیں، اپنے نیشنل قومی ادارے جو ہیں مواصلات کے ہو گئے، یہ ہو گئے، سب اٹھا کے آپ دیتے چلے جا رہے ہیں، اور آپ کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، اور آپ گیس بھی روزانہ مہنگی کرتے جا رہے ہیں، بجلی بھی مہنگی کرتے جا رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ تاجر کیسے چلائے گا؟
تاجر صحیح کہہ رہا ہے، جتنی مہنگی گیس تاجروں کو مل رہی ہے اس کے اندر تاجر اپنی فیکٹریاں نہیں چلا سکتے، نہ بجلی میں چل سکتی ہے نہ گیس میں چل سکتی ہے، اور اگر چلیں گی تو چیزیں اتنی مہنگی ہوں گی کہ نہ یہاں پاکستان میں کوئی خرید سکتا ہے اور نہ باہر کی مارکیٹ میں کوئی خریدے گا۔ تو یہ ہمارے ارباب اختیار جو ہے یہ سوچیں، فیصلہ کریں۔ میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت موجودہ حکومت کو لایا گیا ہے، اور ان سے تمام غیر آئینی کام کروا کے ملک اور ریاست کے حصے بکرے کرنے کے لیے ان سے ایسے کام کرائے جا رہے ہیں کہ یہ کر لیں اور ان کو کوئی پکڑنے والا نہ ہو۔ یہ دیکھنا پھر عوام کا کام ہے، اور جو دوسرے ریاستی ادارے ہیں ان کا کام ہے کہ واقعی یہ جو غیر آئینی جو کام کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے آئندہ آنے والی حکومت اگر کوئی آ جائے تو ہو سکتا ہے کہ آج کل کے جو موجودہ جو کرتا دھرتا ہے ان سب کے اوپر آرٹیکل 6 لگایا جائے، کیونکہ سب آئین کو بائی پاس کر رہے ہیں۔ اب پوری حکومت پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں، اور ملک کے حالات آج یہ ہو چکے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ آج وہ گلگت بلتستان کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جناب وہ دن کو قافلے چلا کریں گے اور رات کو کوئی آدمی سفر نہیں کرے گا، اور سفر بھی کریں گے تو قافلوں کی شکل میں جائیں گے اور اس کو بھی پروٹیکشن دیا جائے گا۔ تو یہ کیسی ریاست ہے، یہ کس طرح کی مطلب ریاست چلا رہے ہیں، کیسی پاکستان ترقی کر رہا ہے کہ لوگ اپنے ملک کے اندر دن کو سفر نہیں کر سکتے، سوری رات کو سفر نہیں کر سکتے، ان پہ لازمی کر دیا گیا کہ جناب وہ اندھیرے سے پہلے پہلے، مغرب سے پہلے پہلے اور فجر کے بعد جو ہے وہ سفر کریں گے، اور وہ بھی قافلوں کی سفر صورت میں کریں گے، اور وہ بھی ان کو پروٹیکشن لے جائے گا۔ تو جس ملک کے اندر، جس ریاست کے اندر ریاست اپنی عوام کو سفر کے دوران سفر بھی اگر کوئی وہ نہیں دے سکتی، تو پھر میں کیسے مان لوں کہ اس ملک کے کوئی اثاثے، خواہ وہ نیوکلیر اثاثے ہوں یا ایسٹس ہوں یا کچھ بھی ہوں، میں کسی کو الزام نہیں دے رہا، وہ کیسے، میرا تو دل ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے، کوئی بھی باہر کا، کوئی امریکن، کوئی برٹشر، کوئی ڈچ، اگر کوئی مجھ سے کہتا ہے کہ جی پاکستان کو تو کہ نیوکلیر اثاثے کسی وقت بھی جا سکتے ہیں، پاکستان کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اوبیسلی میں کیسے اس کی بات یقین کروں گا؟ مجھے بھی لگے گا کہ واقعی وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے از ناؤ فالن ہاک۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔